वसिर्रुहु अनल क़ज़ा। यहां से ये बता रहे थे कि यौमुल मौत ला यदखुलु तहतल क़ज़ा और यौमुल क़त्ल यदखुलु तहतल क़ज़ा, कि यौम मौत क़ज़ा के तहत नहीं आता और यौमुल क़त्ल क़ज़ा के तहत आता है। उसकी वजह बताते हैं, वसिर्रुहु अन्नल क़ज़ा बिल बय्यिनति इबारतुन अन रफ़्इन निज़ा, कि इसका राज ये है कि बय्यिना के जरिए से फैसला करना नाम है निज़ा को खत्म करने का। बय्यिना के जरिए से फैसला करना इबारतुन नाम है अन रफ़्इन निज़ा, निज़ा के खत्म करने का। वल मौतु मिन हैथु अन्नहु मौतुन लैसा महल्लन लिन्निज़ाइ, और मौत मौत होने की हैसियत से ये महल निज़ा नहीं है, लियुर्तफ़ा बिइस्बातिही, कि उसको साबित करके उस निज़ा को खत्म किया जाए। बरखिलाफ कत्ल के फ़इन्नहु मिन हैथु हुवा महल्लुन लिन्निज़ा, इसलिए कि वो इस हैसियत से महल निज़ा है। यानी कत्ल ये एक इख्तिलाफी पहलू है और मौत मरना सबको है, उसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं। तो यौमुल मौत जब उसमें निज़ा ही कुछ नहीं है तो रफ़्ए निज़ा के लिए मुकद्दमे की भी जरूरत नहीं, अदालत की भी जरूरत नहीं। और कत्ल चूंकि महल निज़ा है, इसलिए उस निज़ा को खत्म करने के लिए अदालत की और मुकद्दमे की जरूरत है। ये वजह है कि यौम मौत ला यदखुलु तहतल क़ज़ा बिखिलाफी यौमिल क़त्ल। वो जो मतन की ऊपर इबारत है तनवीरुल अबसार की, उससे बराह रास्त इसका रब्त है। वयनफुदुल क़ज़ाउ बिशहादति ज़ूरि ज़ाहिरन व बातिनन हैथु कानल महल्लु क़ाबिलन वल क़ादी गैरु आलिमिन बिज़ूरिहिम फ़िल उक़ूदी कबैइन व निकाहिन वल फ़ुसूक़ि कइक़ालतिन व तलाक़िन लिक़ौल अली रज़ियल्लाहु अन्हु लितिल्कल मरअति शाहिदा की ज़व्वजा की वक़ाला व ज़ुफ़र व सलासतु ज़ाहिरन फ़क़त व अलैहिल फ़त्वा शर्रन बुलालिया अनिल बुरहान बिखिलाफिल अमलाकिल मुरसलति अयिल मुतलक़त अन ज़िक्र सबबिल मिल्की फ़ज़ाहिरन फ़क़त इजमाअन लितज़ाहुमिल अस्बाबि हत्ता लौ ज़करा सबबन मुअय्यनन फ़अलल ख़िलाफ़ि इन कान सबबन युमकिनु इंशाउहु व इल्ला ला यनफ़ुज़ु इत्तिफ़ाक़न कल इर्सी व कमा लौ कानतिल मरअतु मुहर्रमतन बिनहवी इद्दतिन औ रिद्दतिन व कमा लौ अलिमल क़ाज़ी बिकिज़्बि शुहूद हैथु ला यनफ़ुज़ु अस्लन कल क़ज़ाइ बिल यमीनिल काज़िबति ज़ैलई व निकाहुल फ़त्ह। ये एक मसअला है कि काजी ने अगर फैसला कर दिया तो उसका फैसला कुछ मखसूस अहवाल में नाफिज होगा या हर हाल में नाफिज होगा। ये फरमाते हैं, बल्कि मिसाल से समझो। एक लड़की है और आपको वो पसंद आ गई। अब आपने पैगाम निकाह दिया, वो निकाह के लिए तैयार नहीं है। आप उससे निकाह करना चाहते हैं, हर हाल में चाहते हैं।
اس کا نام ہے راشدہ. آپ نے جا کر مقدمہ دائر کیا اور قاضی کے سامنے بیان دیا کہ یہ لڑکی راشدہ میری بیوی ہے اور میں رخصتی کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ رخصت ہو کر میرے گھر نہیں آتی. حالانکہ نکاح بالکل نہیں ہوا. اس لڑکی کو کچھ نہیں پتا. اب آپ نے عدالت میں جا کر درخواست دے دی کہ وہ راشدہ میری بیوی ہے اور میرے گھر آباد نہیں ہوتی، اس کو کہا جائے کہ حقوق زوجیت ادا کرے. اب قاضی نے تاریخ لگا دی، اگلی تاریخ پر راشدہ کو بلا لیا. راشدہ سے کہا کہ تم اس کی بیوی ہو اور اس کے گھر کیوں آباد نہیں ہوتی. راشدہ نے کہا مجھے تو پتہ نہیں یہ کون ہے ملا جی، میں تو ان سے کبھی نکاح نہیں ہوا، کبھی بات نہیں ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس نے اس کی تردید کر دی. اب اگلا مرحلہ تاریخ کا آیا کہ مدعی اپنے دعوے پر بینہ پیش کرے. آپ نے 2 جھوٹے گواہ لیے اور 2 جھوٹے گواہ لے جا کر ان کے بیانات دلوا دیے، ان کو پڑھا دیا اچھی طرح. اب وہ گئے اور ان سے جرح و تعدیل خوب ہوئی، لیکن وہ اس بیان پر پختہ رہے کہ ہماری موجودگی میں مولانا کا نکاح ہوا ہے راشدہ کے ساتھ. اب بتاؤ، مدعی آپ ہیں، گواہ آپ کے پاس موجود ہیں، بالفرض آپ کی بیوی ہی ہوتی اور وہ نہیں آ رہی ہے تو آپ دارالقضاء میں درخواست دیتے، اپنے دعوے پر بینہ پیش کرتے، قاضی تمہارے حق میں فیصلہ کرتا. اور یہ راشدہ آپ کی بیوی نہیں ہے، آپ نے جھوٹا دعویٰ پیش کیا، جھوٹے گواہ پیش کیے، تو قاضی بیچارہ کیا کرے؟ قاضی تمہارے گھر میں تو رہتا نہیں. قاضی تو فیصلہ جو کرتا ہے وہ تحقیق کی بنیاد پر کرتا ہے، اور تحقیق میں کیا ہے اس کے پاس؟ مدعی کے بینہ اور مدعا علیہ کی قسم، یا مدعا علیہ کا قسم سے انکار، یا پھر محلے پڑوس کی تحقیق. تو تحقیق سے جس نتیجے پر پہنچے گا وہ فیصلہ کرے گا. تو کر دیا، آپ سے دعویٰ ثابت ہو گیا تو قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ راشدہ تم ان مولانا کی بیوی ہو اور تم ان کے گھر جا کر آباد ہو جاؤ. اب فقہا کی رائے یہ ہے کہ یہ فیصلہ ظاہراً نافذ گا، یعنی فی ما بین الناس. اگر وہ نہیں جائے، مولانا گھر رکنی ہوگی تو عدالت پولیس کو حکم دے گی اور پولیس جو ہے زبردستی اس کو مجبور کرے گی کہ وہ مولانا کے گھر آباد ہو. کیوں؟ اس لیے کہ کورٹ کا فیصلہ ہے، عدالت کا فیصلہ ہے، تو ظاہراً تو یہ نافذ ہوگا. لیکن کیا فیما بینہ و بین اللہ، ان دونوں کے درمیان وصی حلال ہو جائے گی؟ فیما بینہ و بین اللہ، یہ اس کی بیوی بن گئی، بیوی بنائے گی، باطناً نافذ ہو. باطناً سے مراد فیما بینہ و بین اللہ بھی
حق یہی ہو جائے اس کے مطابق فیصلہ کیا یا نہیں. ظاہراً اتفاق حضرت مفتی کے صاحب آواز کٹ رہی جی. ظاہراً تو فیصد ہو ہی جائے. اچھا فیصلہ نافذ ہوگا، باطناً نافذ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ مسئلہ مختلف ہی ہے. آ رہی بیٹا آواز؟ جی اب آ ہیلو. رہی، اب آ رہی جی حضرت. اچھا اچھا جی جی. تو دو صورتیں ہیں. ماشاء اللہ. یہ فرماتے ہیں کہ فی ما بینہ و بین اللہ وہ فیصلہ نافذ ہوگا یا نہیں ہوگا. اس سلسلے میں صاحبین علیہم الرحمہ اور ائمہ ثلاثہ علیہم الرحمہ یہ سب یہ فرماتے ہیں کہ فیصلہ باطناً نافذ نہیں ہوگا، باطناً فیصلہ نافذ نہیں ہوگا. ظاہراً فیصلہ نافذ ہوگا، باطناً فیصلہ نافذ نہیں ہوگا. یہ کن کا قول ہے؟ جمہور کا قول ہے، ائمہ ثلاثہ کا، صاحبین کا، امام ظفر کا، سب کا قول یہ ہے. کسی کا کوئی سامان آپ زبردستی رکھ لیں، کسی نے کوئی چیز آپ کو بیچی نہیں، آپ کو جو ہے مولانا آفتاب صاحب کا فریج پسند آ گیا، ان سے کہا فریج ہمیں دے دو، یہ دے نہیں رہے. آپ عدالت میں گئے کہ مولانا آفتاب صاحب نے اپنا فریج مجھے بیچ دیا، پیسے لے لیے اور جناب فریج سپرد نہیں کر رہا ہے. آفتاب نے تردید کی، آپ نے دو گواہ جھوٹے لے جا کر پیش کر دیے، انہوں نے ثابت کر دیا، گواہوں نے بیان دے دیا کہ ہاں ہمارے سامنے فریج بیچا اور پیسے بھی لے لیے اور فریج اب سپرد نہیں کر رہا ہے. تو قاضی کیا فیصلہ کرے گا؟ بھائی فریج جو ہے مشتری کا ہے، مشتری کو سپرد کر دو. تو یہ فیصلہ ظاہراً تو نافذ ہوگا، لوگوں کو تو پتا ہے کورٹ کا فیصلہ ہے، پولیس کو پتا ہے کورٹ کا فیصلہ ہے، قاضی کو پتا ہے کہ فیصلہ صحیح ہے. باطناً بھی نافذ ہوگا یا نہیں؟ آپ جو ان کا فریج عدالت کے زور پر اٹھا کر لے آئے، فی ما بینہ و بین اللہ، وہ مال آپ کے لیے حلال ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ کیا واقعی آپ اس کے جھوٹے فیصلے سے مالک بن گئے؟ سب کہتے ہیں کہ ظاہراً فیصلہ نافذ ہوگا، باطناً ہوگا یا نہیں؟ فی ما بینہ و بین اللہ، آپ اس مال کے مالک ہو گئے، اس راشدہ کے شوہر بن گئے. اس سلسلے میں ائمہ ثلاثہ یہ فرماتے ہیں، امام ظفر، صاحبین، جمہور یہ فرماتے ہیں کہ فی ما بینہ و بین اللہ یہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا. آپ اس کے مالک نہیں بنیں گے، آپ اس راشدہ کے شوہر نہیں بنیں گے، وطی آپ کے لیے حلال نہیں ہوگی، فریج کا استعمال آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا. یہ جمہور کا مسلک ہے. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اکیلے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ دو صورتیں ہیں. ایک معاملہ متعلق ہے املاک مرسلہ سے، اور ایک معاملہ متعلق ہے املاک غیر مرسلہ سے. اگر یہ معاملہ املاک مرسلہ کا تو ایسی صورت جمہور ہے، یعنی صرف ظاہراً فیصلہ نافذ ہوگا، باطناً فیصلہ نافذ نہیں ہوگا اگر املاک مرسلہ کا ہے. اور اگر املاک غیر مرسلہ کا ہے
تو اس صورت میں، اس ایک صورت میں، املاک مرسلہ کے علاوہ میں اس ایک صورت میں امام صاحب جمہور سے الگ ہٹ کر یہ فرماتے ہیں کہ املاک غیر یہ بات یاد رکھیے کہ قاضی کا فیصلہ نافذ ہوگا یا نہیں نافذ ہو. آواز آ رہی بھائی؟ جی حضرت ہاں. قاضی کا فیصلہ ظاہراً نافذ ہوگا یا باطناً نافذ ہوگا؟ تو جمہور یہ کہتے ہیں کہ ظاہراً نافذ ہوگا، باطناً نافذ نہیں ہوگا. امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ فیصلہ جس معاملے سے متعلق ہے وہ معاملہ املاک مرسلہ کا ہے یا املاک غیر مرسلہ کا ہے. اگر املاک مرسلہ کا ہے تو ایسی صورت میں وہ فیصلہ صرف ظاہراً نافذ ہوگا، اور املاک غیر مرسلہ کا ہے تو پھر وہ ظاہراً بھی نافذ ہوگا، باطناً ہوگا. اور املاک مرسلہ کس کو کہتے ہیں؟ املاک مرسلہ مرسلۃ عن ذکر ملکی، جن میں باب ملک کو ذکر نہ کیا ہو. آواز نہیں آ رہی صاحب حضرت؟ املاک مرسلہ جن میں سبب ملک کو بیان نہ کیا گیا ہو، اور غیر مرسلہ جن میں اسباب ملک کو بیان کیا گیا ہو. بیان کرنا نہ کرنا کیسے ہے؟ مثلا ایک چیز پہلے سے آپ کی ملکیت میں چلی آ رہی، آپ کہتے ہیں یہ چیز میری ہے، دوسرا کہتا ہے میری ہے. پہلے سے آپ کی ملک میں باپ دادا پردادا سکر دادا سے چلی آ رہی. یہاں خالی ہے کوئی تو ادھر ہی رکھوا. ہاں رکھوا دو، رکھوا دو، وہ خالی ادھر سے اٹھا دو. آواز آ رہی بھائی؟ اب آ رہی ہے ماشاء اللہ آ رہی ہے. املاک مرسلہ، مرسل کے معنی چھوڑ دینے کے ہیں. املاک ملکیت کی جمع ہے اور مرسل کے معنی چھوڑ دینے کے ہیں. تو ارسل یرسل ارسال، مرسلتن متروکتن، ایسی ملکیت جس میں سبب ملک کو ذکر کرنے چھوڑ دیا گیا ہو، سبب ملک ذکر کرنے کو چھوڑ دیا گیا ہو. یعنی پرانی ملکیت چلی آ رہی، اس میں کوئی سبب ملک بیان نہیں کرنا کہ اس کا مالک میں اس طرح ہوا ہوں یا اس طرح ہوا ہوں. اور املاک غیر مرسلہ، بھائی ایک منٹ ذرا سا رک جائے، ذرا موبائل کی ضرورت پڑ گئی، گیس والا کھڑا ہوا. ایسی جگہ سبق چل رہا ہے. یہ میسج الگ سننا شروع کر دیا انہوں نے.
20 SBI ये है ना जी 3340 ठीक है। जी। उधर से ले रहे हैं ना सिलेंडर? हाँ बस पैसे भी उधर ही ले रहे हो, मैं इतना निकाल के दे रहा हूँ। कितने पैसे? 750। लो पैसे दे दो उधर, मैं दे रहा हूँ। हाँ कहीं से दे दो, चलो जल्दी दे दो, मैं सबक पूरा करता हूँ। 750 रुपए। तो मैं कह रहा था कि अमलाके मुरसला पुरानी मिल्कियत चली आ रही, सबब मिल्क को जिक्र नहीं करना, और अमलाके गैर मुरसला जिनमें सबब मिल्क को जिक्र किया गया हो, छोड़ा ना गया हो, उकूद और फुसूख। कोई चीज उकूद निकाह करना है, किसी चीज का खरीदना है, किसी चीज का हिबा करना है, किसी चीज को किराए पर लेना है, देना है, उकूद। फुसूख तलाक देना है, इकाला करना है, इस तरह वहां पर सबब मिल्क जिक्र किया जा रहा है। मैंने ये चीज खरीदी, मैंने ये चीज बेची, उसने तलाक दी, उसने निकाह किया, उसने इकाला किया, तो सबब मिल्क को जिक्र किया जा रहा है। तो अमला के गैर मुरसला यानी जहां असबाब मिल्क को जिक्र किया जा रहा हो, तो अब बिल्कुल सिर्फ इतना मफहूम ज़हन में रखें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कि काजी ने अगर फैसला किया है और वो फैसला हकीकत के खिलाफ है, झूठा फैसला हो गया, झूठे गवाहों की बुनियाद पर हो गया, गलत तहकीक की बुनियाद पर हो गया, तो वो फैसला नाफिज होगा या नहीं होगा? आइम्मे सलासा फरमाते हैं कि मुतलकन वो फैसला बातिनन नाफिज नहीं होगा, फीमा बैनहु व बैनल्लाह हक साबित नहीं होगा। और इमाम साहब अलैहि रहमा ये फरमाते हैं कि दो किस्में हैं, देखा जाएगा कि किससे मुताल्लिक वो फैसला है। अमला के मुरसला अगर हैं तो ऐसी सूरत में वो फैसला फीमा बैनहु व बैनल्लाह भी नाफिज नहीं होगा। और अमला के गैर मुरसला उकूद और फुसूख हैं तो फीमा बैनहु व बैनल्लाह भी वो फैसला नाफिज हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि उकूद और फुसूक को होते हुए गवाह देखते हैं, तो वो फैसला बातिनन नाफिज होगा। कुरान करीम की आयत है और जमहूर का मुस्तदल है। कुरान करीम की आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल व तुदलू बिहा इलल हुक्काम, कि ना खाओ अपने माल अपने दरमियान नाहक तरीके पर, बातिल तरीके पर, और न पहुंचाओ इन मामलात को हाकिमों तक कि तुम नाजायज तरीके पर लोगों के माल खाओ। तो वतुदलू बिहा इलल हुक्काम, बिला वजह हाकिमों के यहाँ जाना। राशिदा खेलती फिर रही अपने घर में, उसे पता भी नहीं, तुम पहुंच गए जाकर अदालत में कि ये तो मेरी बीवी है, और गवाह पेश कर दिए कि जनाब इनकी मौजूदगी में निकाह हुआ है। तो इस मामले
کو ناجائز طریقے پر کچھ حاصل کرنے کے لیے حکام کے یہاں پہنچا دیا تم نے. آفتاب کو پتہ بھی نہیں کہ میرا فریج جو ہے کوئی اور بھی لے جائے گا. آپ نے خام خام جو ہے مقدمہ بنا دیا اور حکام کے یہاں پہنچ گئے، گواہوں سے ثابت کر دیا کہ آفتاب نے اپنا فریج آپ کو بیچ دیا، پیسے لے لیے اور آپ کو فریج دے نہیں رہا، مبی سپرد نہیں کر رہا ہے. تو قرآن کریم نے اس کے بارے میں انکار فرمایا. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، ایسا نہ کیا کرو کہ تم اپنے مقدمات میرے پاس لے کر آؤ اور تمہارے درمیان کوئی آدمی لسان ہو، اپنی زبان زوری سے اپنا حق ثابت کر دے اور میں تمہارے حق میں فیصلہ کر دوں. تو اس طرح فیما بینہ و بین اللہ ملکیتیں تم لوگوں کے لیے حلال نہیں ہوں گی. روایت ہے بخاری شریف کی. تو یہ فرماتے ہیں ائمہ ثلاثہ کہ فیما بینہ و بین اللہ حلت بالکل نہیں آئے گی. قاضی کسی کے گھر میں نہیں رہتا، قاضی کو تو جو دلائل دیے گئے بیچارہ تحقیق کر کے اس کے مطابق فیصلہ کر دے گا. لیکن اگر فیما بینہ و بین اللہ وہ فریج آپ کا نہیں ہے، وہ بیوی آپ کی نہیں ہے، تو حلت نہیں آئے گی. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ دوسری بات ارشاد فرماتے ہیں. وہ یوں فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ کوئی آدمی آیا اور اس نے آ کر دعویٰ دائر کر دیا کہ یہ میری بیوی ہے. تو امام صاحب علیہ الرحمہ نے دعوے کے ثابت ہونے کے بعد فیصلہ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ تمہاری بیوی ہے، اور اس عورت سے کہا جاؤ اس کے گھر آباد ہو. وہ عورت چلنے لگی، پھر پلٹ کر واپس آئی کہ حضرت آپ اس کے پاس بھیج تو رہی اور عدالت کا فیصلہ ہو گیا، نہیں جاؤں گی تو کورٹ سے بھیجا جائے گا، پولیس سے بھیجا جائے گا، تو میرا نکاح بھی پڑھا دو جس سے کہ میں اس کے لیے حلال بھی ہو جاؤں، یہ میرے لیے حلال ہو جائے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا شاہدہ کی زوجہ کی، کہ ان دو گواہوں نے جو باتیں کہی بس اسی سے تیرا نکاح ہو گیا. اس اثر کی بنیاد پر امام صاحب علیہ الرحمہ عقود اور فسوق میں، یعنی املاک مرسلہ کے علاوہ میں املاک غیر مرسلہ میں اس بات کے قائل ہو گئے کہ فیصلہ باطناً بھی نافذ ہوگا. تو ینفذ القضاء بشہادت الزور، اور فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے جھوٹے گواہوں کی گواہی پر بھی، ظاہراً اور باطناً بھی. یہ باطناً کس کے نزدیک ہے؟ امام صاحب کے نزدیک املاک غیر مرسلہ میں. کہاں؟ حیث کان المحل قابلا، جہاں وہ محل فیصلے کو قبول کرنے والا بھی ہو. مثلا منکوحۃ الغیر ثابت ہے، اس سے نہ آپ کہنے لگیں کہ یہ میری بیوی ہے، اور بہن ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، وہاں محل قبول ہی نہیں کرتا آپ کے دعوے کو. والقاضی غیر عالم بزورہم، اور قاضی کو ان کے جھوٹ کا پتہ نہ ہو. کب وہ فیصلہ نافذ ہوگا؟ عقود میں، باطناً صرف عقود میں، بیع و نکاح، اور فسوق میں جیسے اقالہ اور طلاق. لقول علی، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے فرمایا تھا شاہدہ کی زوجہ کی. وقالا، اور صاحبین اور امام ظفر ائمہ ثلاثہ سب فرماتے ہیں کہ ظاہر نافذ ہوگا، باطن نافذ نہیں ہوگا. اسی پر فتویٰ ہے. شرن بلالی عن البرہان، یہ امام صاحب کے نزدیک باطناً فیصلہ نافذ ہوا عقود اور فسوق میں، یعنی املاک غیر مرسلہ میں، برخلاف املاک مرسلہ کے کہ ان میں فیصلہ نافذ نہیں ہوتا. جن میں سبب ملک کو ذکر کرنا چھوڑ دیا گیا ہو تو وہاں صرف بالاجماع ظاہراً ہی نافذ ہوگا. اس لیے کہ اسباب مختلف ہو سکتے ہیں، کسی ایک سبب کو متعین کرنا یہ ممکن نہیں ہوگا. حتی لو ذکر سبب معینا، یہاں تک کہ اگر کوئی سبب معین ذکر کر دیا، یوں کہا
کہ جناب یہ زمین میری ہے، لیکن میری ہے، مجھے میرے باپ سے وراثت میں ملی تھی، بس یہ سبب ذکر کرتے ہی پھر وہی اختلاف لوٹ آئے گا، امام صاحب کے نزدیک باطن بھی فیصلہ نافذ ہو جائے گا۔ فعل الخلاف ان کا نہ سبب یمکن انشاؤہ، اگر ایسا سبب ہو جس کی انشاء ہو سکتی ہو، وجود میں لایا جا سکتا ہو، وَإِلَّا لَا، ورنہ تو وہ نافذ نہیں ہوگا اتفاقاً، جیسے وراثت کہ اس کو وجود میں نہیں لایا جا سکتا۔ وَكَمَا لَوْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُحَرَّمَةً، اور ایسے ہی جیسے کوئی عورت حرام ہو، یعنی خالہ سے کہہ رہے تم کہ اس سے میرا نکاح ہوا تو باطناً بھی باطناً فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، ظاہراً بھی نہیں ہوگا۔ حرام ہو بنحوی عدت، وہ دوسرے کی عدت میں ہے، یا مرتدہ ہے، یا منکوحۃ الغیر ہے، یا وہ اعزہ و اقارب میں ہے، یعنی نکاح اس سے حرام ہے۔ وَكَمَا لَوْ عَلِمَ الْقَاضِي، اور اسی طرح اس صورت میں بھی فیصلہ نافذ نہیں ہوگا امام صاحب کے نزدیک بھی، جب قاضی کو گواہوں کا جھوٹا ہونا معلوم ہو، حیث لا ينفذ اصلا، ایسی صورت میں بالکلیہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، کالقضاء بالیمین الکاذبہ، جیسے کوئی جھوٹی قسم کھا کے اپنے حق میں فیصلہ کرا لے تو وہ فیصلہ بھی باطناً نافذ نہیں ہوتا۔